अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2022 के। पिछले 2 माह में मैंने कोई करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बनाई, ऐसे ही मतलब सुस्ती की वजह से, और कोई वजह नहीं थी। और ये कि अजीब सी बोरियत की सी कैफियत थी। तो अभी मैं ये 3 महीनों की इकट्ठी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड अभी कर दूँगा। आज आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जनवरी, कल फरवरी और परसों मार्च की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। बिकॉज़ एक साथ इकट्ठी अगर अपलोड कर दूं या एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाए तो फिर उसको वो बोरियत सी हो जाती है। और अगर सारी इकट्ठी एक ही दफ़ा अपलोड कर दी जाए तो फिर यूट्यूब उनको वो स्पेस नहीं देता। एक ही वीडियो प्रमोट होती है, बाकी सारी वीडियोज़ को यूट्यूब नज़रअंदाज कर देता है। तो इसलिए मैं आज जनवरी के दोनों अपलोड कर दूँगा, इंटरनेशनल पाकिस्तान, कल फरवरी की, और परसों इंशाल्लाह मार्च की अपलोड कर दी जाएगी। और जिन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी नोट्स लिए हैं पिछले 2 माह के अंदर, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ जो है वो पिछले 2 महीनों के भी और मार्च की भी वो मुझसे ले सकते हैं। तो अगर इसके अलावा आपने अभी तक वो नोट्स मुझसे नहीं ख़रीदे, नहीं लिए, बाय नहीं किए, तो उसका ये सिंपल सा मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे जो चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी वो ऊपर लिखी हैं और जिस तरीके से आपको मिलेंगी वो नीचे मेथड लिखा हुआ है। 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें 0336 716 0399 पे और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ में। ठीक हो गया। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। 2022 कई दफ़ा पूछा जाता है कि जो साल नया स्टार्ट हुआ है उसके बाद जो पेपर्स आते हैं उनमें पूछा जाता है कि इसको रोमन में कैसे लिखेंगे। तो ये रोमन में आपके सामने लिखा हुआ है। पिछले दिनों 1000 का लिखा हुआ था कि 1000 को रोमन में किस लेटर के साथ डिनोमिनेट किया जाता है, तो वो भी आपके सामने मौजूद है। 2022वां साल है कॉमन एरा का या एनो डोमिनी का, और 22वां साल है थर्ड मिलेनियम या 21वीं सदी का, और तीसरा साल है 2020 के अशरे का, डेकेड। यूनाइटेड नेशंस ने इस 2022 के साल को 3-4 मुख्तलिफ चीज़ों का साल डिक्लेयर किया है। एक तो आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, मछलियों और पानी में रहने वाले जो बाकी जानवर हैं उनका साल करार दिया है। पानी को साफ़ रखा जाएगा, उनके जो ज़िंदगी है उसका ख्याल रखा जाएगा। बेसिक साइंसेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बेसिक साइंसेस का साल करार दिया गया है। उसके अलावा सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, मतलब बुनियादी तौर पर यह कि माउंटेन बनाए तो नहीं जाते बट वहाँ पर जो लाइफ है, माउंटेन्स में जो जानवर रहते हैं, जो वहाँ पर लाइफ रहती है, उसके अलावा वहाँ पे जो गंदगी वगैरह फैलाई जाती है उसको रोका जाएगा, वहाँ की लाइफ को सस्टेन किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। उसके अलावा इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास करार दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट ऊपर वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं। फ्लोरोना, इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि दुनिया का पहला केस जिसमें एक बंदे को कोविड-19 भी है और साथ उसको इन्फ्लुएंजा भी हो गया है, तो उसको एक नया नाम दिया गया फ्लोरोना, इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना इन फ्लोरोना इन एन अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन हु वाज एडमिटेड वगैरह वगैरह, उसको दफ़ा करें छोड़ें। इसराइल ने रिपोर्ट किया है इन्फ्लुएंजा और कोरोना दोनों मिला के नाम क्या बनता है, फ्लोरोना। दैट्स इट। यूथनेसिया, ऑस्ट्रिया ने लीगलाइज कर दिया है असिस्टेड सुसाइड फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसको यूथनेसिया कहा जाता है। यू का मतलब होता है ट्रू, राइट, अच्छे मकसद के लिए। थैनोस का मतलब होता है किलिंग, किसी बंदे को मारना। जैसे आप एवेंजर्स में देख चुके हैं, वो थैनोस जो होता है वो लोगों को मारता है। उसका मकसद भी बहरहाल एक तरह से अच्छा ही है कि दुनिया फ्लोरिश करेगी अगर वो आधी आबादी को ख़त्म कर देगा। तो यूथनेसिया उस डेथ को कहते हैं जो किसी पेशेंट की तकलीफ़ को कम करने के लिए उसको मारा जाता है। एक ऐसा बंदा जो बिस्तर पर है, वेंटिलेटर पर है, अरसा गुजर चुका है, वो तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसके बचने के कुछ चांसेस नहीं है, ब्रेन डेड है बट बॉडी ज़िंदा है, अभी वो ज़िंदा है, तो उसको इंजेक्शन लगा के पॉइज़न का उसको मार दिया जाए। तो इसमें उसकी असिस्टेड सुसाइड करवाई जाए। उसके, अब वो ख़ुद तो नहीं बता सकता कि मुझे मार दिया जाए, बट उसके जो लवाहिकीन हैं, जो उसके घर वाले हैं, उनसे पूछ कर उनकी कंसेंट से उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए और उसको मार दिया जाए। दैट वुड बी यूथनेसिया। तो ये ऑस्ट्रिया ने लीगलाइज़ कर दिया। पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे दूसरे ममालिक में अभी ये लीगल नहीं है।
مطلب ہمارے ہاں ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کوئی بندہ چاہے 10 سال بھی بستر پہ پڑا رہے اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ کارنیول اسٹریٹ پریڈ ریو ڈی جنیرو کینسلز دا 2022 ایڈیشن آف اس ورلڈز فیمس کارنیول اسٹریٹ پریڈ۔ اس طرح کے کویشچنز یوزلی کس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں کہ کارنیول اسٹریٹ پریڈ کس ملک میں ہوتا ہے، تو وہ برازیل میں ہوتا ہے۔ برازیل کا کون سا شہر؟ ریو ڈی جنیرو، جو ان کا کیپٹل ہے۔ باقی چیزیں جو لکھی ہیں وہ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے اس کو دفع کریں، بٹ کارنیول اسٹریٹ پریڈ کس ملک کا مشہور تہوار ہے؟ برازیل کا۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ ریو ڈی جنیرو میں، برازیل کے کیپٹل میں۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں۔ Awards in TV and Film 79th گولڈن گلوب اوارڈ اینڈ گریمی اوارڈ۔ 79th گولڈن گلوب اوارڈ جو ہیں وہ وداؤٹ اے لائیو آڈینس اینڈ سیلیبریٹیز کے منعقد کیے جائیں گے، اور گریمی ایوارڈ جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، چونکہ یہ جنوری کی ویڈیو ہے تب وہاں پر اس وقت تھوڑا سا یہ ایشوز چل رہے تھے، ابھی بہرحال بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ گولڈن گلوب ایوارڈ جو انہوں نے بغیر لائیو آڈینس کے منعقد کیے، اس میں ساؤتھ کورین ایکٹر او یونگ سو انہوں نے گولڈن گلوب ایوارڈ ون کیا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اسکوئڈ گیمز میں۔ وہ جو بابا سا ہوتا ہے اسکوئڈ گیمز میں، اس کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملا ہے، اور یہ فرسٹ پرسن ہے ساؤتھ کوریا سے جس کو یہ آنر ملا ہے۔ آج تک اس سے پہلے گولڈن گلوب ایوارڈ کسی ساؤتھ کورین کو نہیں ملا۔ ایم جے روڈریگز بیسٹ wins the best actress in post television series, becoming the first trans actress to win a golden globe award۔ یہ ایک ٹرانس ایکٹریس ہیں، ایک ٹرانسجینڈر کہہ لیں، اور یہ فرسٹ ٹرانسجینڈر ہیں جن کو یہ بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ ملا ہے ان دا پوسٹ ٹیلیویژن سیریز۔ زینو ٹرانسپلانٹیشن ڈاکٹرز جو یونیورسٹی آف میری لینڈ بالٹیمور میں انہوں نے سکسیزفلی ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک سور کا جو دل ہے وہ ایک انسان کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف میڈیکل سائنسز۔ ڈیوڈ بینٹ اس بندے کا نام ہے، 57 ایج ہے اس کی، اور 3 دن تک اس پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے، اور یہ ابھی ٹھیک مطلب زندہ تھا اس وقت، اور 7 آورز کا پروسیجر اس پہ پرفارم کیا گیا، جو آپریشن اس کا کیا گیا۔ یہ چونکہ جنوری کی ویڈیو ہے تو ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کو بعد میں کیا ہوا، بٹ وہ مارچ میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اچھا، جب ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ایک انسان کا دل، جگر، کوئی اور چیز دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہوتا ہے وہ آرگن ریجیکشن ہوتا ہے۔ اب آرگن ریجیکشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سیلف، اپنا آپ۔ باڈی اپنے آپ کو پہچانتی ہے۔ لائک فار ایگزامپل کسی کے بال جھڑ گئے ہیں اور اس نے بال لگوانے ہیں، وہ کسی نیچرل بال اگر لگوائے گا کوئی، تو وہ بال جب لگواتا ہے تو اسی وقت وہ باڈی جو ہے اس کے رسپانس میں ایکٹ کرتی ہے کہ یہ باہر سے کوئی چیز آئی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری سیلف نہیں ہے، نان سیلف ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو کہ ساتھ اٹیچ کی گئی ہے۔ اب باڈی اس کو ٹریٹ کرتی ہے ایک بیکٹیریا، وائرس، بیماری، باہر سے کسی جراثیم کے طور پر، چاہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، لیکن اب یہ سمجھانا باڈی کو بہت مشکل ہے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے اپنے سر پہ بال لگوائیں۔ یا فار ایگزامپل کسی بندے کا گردے خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بھائی سے گردہ لے لیتا ہے، تو باڈی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ گردہ ہم نے جان بوجھ کے خود لگایا ہے، یہ کوئی جراثیم نہیں ہے، یہ کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ بٹ باڈی جو اس کا سیلف سسٹم ہے وہ یہی چیز ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کوئی وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، بیماری ہے، کوئی فارن آبجیکٹ ہے، اور اس کو اتارنا ہے، یہاں سے اس کو اتار کے ڈسٹروائے کر کے باہر پھینکنا ہے۔ تو وہ گردے جب تک ساتھ لگے رہتے ہیں اس وقت تک اس بندے کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ جیسے وہ میڈیسن کھاتا ہے اس وقت تک، جتنے دیر تک اس میڈیسن کا اثر رہتا ہے، باڈی کا، دماغ کا وہ حصہ جس نے اس ریجیکشن کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ جیسے ہی اس میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ حصہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اگین وہ وہاں پر کچھ مخصوص چیزیں بھیجتا ہے جن کو اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے یا وائٹ بلڈ سیلز، اور وہ وہاں پہ جا کے اس گردے کو ڈیزالو کرنا، توڑنا، خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کوئی باہر سے چیز آئی ہے اور ہم نے اس کو اتارنا ہے، ختم کرنا ہے، ڈسٹروائے کرنا ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بن رہی ہیں اب کہ وہ
آرگن ریجیکشن کو ریڈیوس کیا جائے، کسی طریقے سے دماغ کو اس بات پر مطمئن کر دیا جائے کہ یہ جو چیز ہم نے لگائی ہے یہ ہماری اپنی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا. لیکن ابھی تک اس میں سکسیس حاصل نہیں ہو سکی. اب یہ جو سور تھا اس کو انہوں نے پہلے جینز ناک آؤٹ کیے ہیں، ایسے جینز جو ہیومن کے اگینسٹ جاتے ہیں، جو ہیومن کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ان جینز کو انہوں نے پہلے ہی نکال دیا تھا. پھر ان سوروں کو پیدا کروایا تھا، ان پگس کو. اب وہ جب پگس پیدا ہوئے تھے ان کے اندر وہ جینز تھے ہی نہیں جو ہیومن کے اندر جا کے اندر فٹ ہو کے ٹیشو ریجیکشن کو ٹریگر کرتے ہیں، مطلب دماغ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے. جب یہ ایسا کیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ جو بڑے ہو گئے سور، تو پھر ان کا دل نکال کے اس انسان ڈیوڈ بینٹ کے اندر لگا دیا گیا. یہ جو ساری ریسرچ ہوئی یہ کراچی کی یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی، وہاں کی گریجویٹ ہیں ڈاکٹر محمد محی الدین، ان کی ریسرچ تھی، پاکستانی ہیں، اور امریکہ میں یہ پروسیجر پرفارم ہوا. اس کو کہتے ہیں زینو ٹرانسپلانٹیشن، کسی دوسرے اسپیشی کے جانور کا کوئی آرگن نکال کے ہیومن کے اندر لگانا، دیٹ از زینو ٹرانسپلانٹیشن. انسان کے ایک انسان سے نکال کے کسی اور انسان کے اندر لگانا، پھر اس کو ٹرانسپلانٹیشن کہا جائے گا. آئی ہوپ سو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی نے مل کے اس کو بھیجا تھا. ڈیٹیل میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں. اب یہ اپنے ٹارگٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکی ہے جو کہ 1.5 ملین کلومیٹرز یا 930,000 مائلز ارتھ سے دور ہے، تقریباً سورج کے آس پاس. 79 years old man in Buckfast-Chile، اب جو بھی یہ نام ہے، becomes the first person in the United Kingdom to test positive for bird flu. برڈ فلو نارملی برڈس میں ہوتا ہے، مرغیوں میں ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ اس انسان میں بھی ہو گیا. یونائٹڈ کنگڈم کا بندہ ہے جس کو برڈ فلو ہوا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ. دیٹ از دی اونلی امپورٹنٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ریممبر. آسٹریلین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ آج تک جو اپنا جھنڈا استعمال کر رہے تھے آسٹریلیا کے لیے، جس کو آسٹریلین ایبوریجنل فلیگ کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے اس کے ڈیزائنر ہیرلڈ تھامس سے خرید لیا. اس کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، آئی پی رائٹس جو ہوتے ہیں، وہ خرید لیے $20 ملین میں. $20 ملین اس کو پے کیا، اور اس میں آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ جھنڈا خرید لیا، اس کے تمام رائٹس، تاکہ اس کو پبلک یوز کیا جا سکے. بیکاز اس سے پہلے آسٹریلین فلیگ جو ہے وہ اس کی اپنی ملکیت تھا، اس کے ڈیزائن اس کی اپنی ملکیت تھا. آسٹریلین گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو کہتے کہ آپ پبلکلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. زمیرا کاسٹرو is officially sworn in as the 56th president of Honduras, making her the country's first female president. ہونڈورس کا پریزیڈنٹ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پی پی ایس سی کے لیے، لیکن ہونڈورس کا فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ ہونا ایک طرح سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، شاید پوچھ لیں. تو زمیرا کاسٹرو یہ ہونڈورس کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ ہیں، اور ویسے 56 پریزیڈنٹ ہیں. سرجیو میتارویلا 2022 کے اٹالین پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے ہیں 24 سے 29 جنوری 2022 کو روم میں، ان کی کیپٹل میں. سرجیو میتاریلا جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں 29 جنوری 2022 کو وہاں کے پریزیڈنٹ. پرائم منسٹر کون ہیں ان کے؟ ماریو دراغی. اچھا، ساتھ ہی میں کچھ نام ایسے لکھ دیتا ہوں جو کہ اٹلی سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اٹالین تھے ماضی میں، بہت امپورٹنٹ نام ہیں یہ، اور یہ سارے اٹلی کے لوگ تھے. لیونارڈو ڈا ونچی جس نے مونا لیزا بنائی تھی، وہ خاتون کی جو پکچر ہے. اس کے علاوہ کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ ڈسکور کیا تھا، گیلیلیو گیلیلائی جس نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی تھی، مارکو پولو ایک جو ٹورسٹ تھا جو ادھر انڈیا کی طرف بھی آیا تھا، دانتے ایلیگری جس نے ڈیوائن کامیڈی لکھی تھی، عام طور پر اس کا سنگل نیم لیا جاتا ہے دانتے ایلیگری جو ہے یہ کبھی کبھار. نیرو جو روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہ بھی اٹالین ہے. اینزو فراری گاڑیاں جو ہیں ان کا بانی اٹالین تھا. ماریا مونٹیسری یہ خاتون تھیں جس نے ایک اسکول بنایا تھا جس میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، جس طرح پاکستان میں مختلف مونٹیسری اسکولز بنے ہوئے ہیں. تو ماریا مونٹیسری جو ہے یہ اس نے کنسیپٹ دیا تھا اس طرح کے اسکولز کا. بینیٹو مسولینی جنگ عظیم دوم کے دوران یہ وہاں کا پرائم منسٹر تھا.
Pakistan's economy, World Bank projects that Pakistan economy will grow by 3.4% in the current fiscal and at 4% in 2022 and 23. 3.4 کی پرسنٹ کی ریشو سے موجودہ سال اور اس کے بعد 4% سے 22-23 میں پاکستانی اکانومی گرو کرے گی. طالبان نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے جس میں کہ کسی بھی قسم کی کوئی فارن ایڈ شامل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کے جتنے بھی فارن اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی امداد بھی نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ جو اس سے پہلا بجٹ ہوا کرتا تھا جب یو ایس بیکڈ گورنمنٹ یہاں پر موجود تھی، 40% افغانستان کی جی ڈی پی اور 80% اس کا بجٹ امریکن ایڈ سے بنایا جاتا تھا. اب جو ان کے فائنانس منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں احمد ولی حکمل، انہوں نے کہا ہے کہ اب پہلا بجٹ ہم نے پیش کیا ہے پچھلے 20 سال میں جس میں کسی بھی قسم کی کوئی فارن ایڈ شامل نہیں ہے. 53.9 بلین افغانیز پر یہ بجٹ مشتمل ہے اور فرسٹ کوارٹر کو کور کرے گا 2022 کے، اور سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو فنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.